Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है और जो ताज़ा ख़बर है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का जो है ख़िताब दे दिया गया है, उनकी प्रमोशन होगी। इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे एज एन एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब, राव मंजर हयात साहब और इम्तियाज़ुल हक साहब। आप तीनों की आमद का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कितनी इज़्ज़त और कितने एहतराम का होता है ये लक़ब जब किसको फील्ड मार्शल का जो है ख़िताब दिया जाता है या उसकी इस ओहदे के ऊपर प्रमोशन होती है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आज के इस दौर में, ख़ास तौर पे जब चंद दिन पहले पाकिस्तान अभी वॉरफेयर से निकला है इंडिया के साथ। तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है और इसका इम्पेक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में फ़ौज के मोराल के ऊपर, पाकिस्तानी आवाम और ख़ास तौर पे जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उसके ऊपर नफसियाती तौर पे इसका कितना असर होगा? जी, ये आपने मुझसे पूछा है जी, आपसे सवाल किया। और ये प्रमोशन की बात आप कर रहे हैं। जी जी जी, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। और हुकूमत ने, तमाम पार्लियामेंट ने जिस एतमाद का इजहार किया है, और एक तरह से ये जो अभी जंग हुई है उस जंग में एक बिल्कुल साफ वाज़े मुबीन फतह जो पाकिस्तान को हासिल हुई है, उसके एतराफ़ में ये प्रमोशन दी गई है। और इसके साथ ही एयर चीफ को भी एक्सटेंशन जो है उनकी उस पर फैसला किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी और बढ़ा देगी चीफ के ऊपर। ये जो कौम का एतमाद है, इसको आइंदा भी, ये तो एक छोटी सी जंग के अंदर फतह हासिल हो गई, इसमें मेरा ख्याल है कि कौम के लिए भी सबक है और चीफ के लिए भी भारी जिम्मेदारी आगे आ रही है, क्योंकि दुश्मन बहुत मक्कार है और बहुत कीना परवर है। वो आपके वजूद को तस्लीम नहीं करना चाहता, और वो 76 साल से इसी कोशिश में है कि किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाए, और वो आज से 54 साल पहले नुकसान पहुंचा भी चुका। तो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की कौम ने और ख़ास तौर से अफवाज ने 54 साल इंतज़ार किया इस मुबारक लम्हे का कि हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मैदान जंग में साफ धूल चाटते देख लिया। फ़ज़ाई मार्के में भी और ज़मीनी मार्के में भी और बहरी मार्के में भी दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई अपनी नेवी बाहर लाने की और पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह को ब्लॉकेड करने की या उसके ऊपर हमला करने की। इसी तरह फ़ज़ाइया ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया अपनी कारकर्दगी से, और दुश्मन को जिन तैयारों पे नाज था, जिन पर बड़ा मान था, वो बिल्कुल काठ की पुतलियां साबित हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने, और ये एक बहुत बड़ी फतह है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अफवाज के अंदर दूसरी राम है वो फौजी है, और फौज की भी जो कारकर्दगी जमीन पर थी वो बड़ी वाज़ेह थी। आप देखें कि हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हमारे जो मोर्चे हैं वो 3 अतराफ से या 2 अतराफ से या चारों अतराफ से दुश्मन के इलाके में दुश्मन उनके चारों तरफ मौजूद है, और उन पर कोई भी कार्रवाई करके पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए भारतीय फौज के प्लान थे, उनके मंसूबे थे, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। लीपा में गोलाबारी की, जूरा में गोलाबारी की, 8 मुकाम के इलाके में गोलाबारी हुई। उसके बाद उरी के अंदर जो हमारी पोस्टें उस इलाके में, उरी के सामने, वहां पर गोलाबारी हुई। लेकिन कौम ने देखा कि हमारी गोलाबारी के जवाब में और हमारे जो हमारा जवाब था, उसके नतीजे में दुश्मन को अपनी पोस्टों पे सफेद झंडे खड़े करने पड़े। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मंजर हयात साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये सीज़ फायर के हवाले से बड़ा इबाहम है, और पाकिस्तान तो कहता है कि सीज़ फायर हो चुका है। इंडिया की तरफ से इस तरह के बयानात सामने आते हैं कि जी सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया, ये 18 तक है, ये 2 दिन और बढ़ गया। और फिर हमने देखा जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ था तो उसके थोड़ी ही
یعنی وقت گزرنے کے بعد انہوں نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تھی. پھر ثالث کے حوالے سے جو ثالث باتیں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اس کی باتوں کو بھی کوئی نہیں سن رہا. انڈیا کہہ رہا ہے جی ہم نے تو ٹرمپ کو اپروچ ہی نہیں کیا، ٹرمپ تو ثالث ہے ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو بھی معاملات ہیں وہ بائیلیٹرل ایشوز ہیں، یہ ہم دونوں کے بیچ میں حل ہو، تیسرے فورم کے اوپر نہ جائیں. تو اس وقت سیز فائر کے حوالے سے جو ابہام ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پھر ہم یہ کیسے اپنے آپ کو کنونس کر لیں کہ انڈیا جو ہے وہ پھر پہلے کی طرح حملہ نہیں کرے گا؟ بہت شکریہ جی شو پہ انوائٹ کرنے کا. ایم گریٹفل. دیکھیے ہمارے ملک میں نا یہ 1948 سے ایک طرح کا ریٹورک پیش کیا جا رہا ہے وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. اور اس ریٹورک کے مطابق اگر آپ بات کریں تو بہت زیادہ لمبی ڈسکشن تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ گھڑا گھڑایا ایک چیز ہے جسے آپ نے فالو کرنا ہے. انڈیپینڈنٹ اگر آپ تجزیہ دیں تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے. میں کالم لکھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ آدھا کالم تو ویسے ہی کاٹ دیا جاتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں قطعاً بھارت سے امپریس نہیں ہوں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 5-6 دن کی بات نہیں ہے. میں آئی ایم نیور امپریسڈ فرام انڈین سائڈ. مجھے شدید ڈاؤٹس ہیں ان کی کیپیسٹی اور ابیلٹی کے متعلق. اینی وے اس کو چھوڑ کے دیکھیں آپ تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سیز فائر جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. سیز فائر کا مطلب ہے ہم نے لڑنا بند کر دیا ہے. میرا تو یہ اوپینین ہے کہ 48 سے ہم کنٹینیوسلی لڑ رہے ہیں، کنٹینیوسلی کسی نہ کسی فارم میں، سفارتی لیول پہ، ایکچوئل وارفیئر میں، اقتصادی طور پہ. تو ہمارا تو مقصد ہی اب جنگ لڑنا ہوگا. مطلب پراسپیرٹی پہ ہم کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. ابھی آپ سے ہیومن انڈیکس کی امپروومنٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا. آپ سے غربت سے اوپر نکالنے کے لیے بندے جو ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. ہم بغلے بجائیں گے کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے دانت کھٹے کر دیے، ہم نے دھول چٹا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اب یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور یہ ہم کب سے سن رہے ہیں؟ 48 سے. مجھے بتائیے کہ اب سیز فائر جو آپ نے ٹیکنیکل، اٹ از اے ویری ویری ٹیکنیکل تھنگ ان فیکٹ سیز فائر. اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سپر پاور ایک ہی ہے دنیا کی، اور اس کے دباؤ کے اندر ہم بھی خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش ہو گئے. ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے امریکنز کو ناراض کرنا، وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کا ٹرمپ کا جو ہولڈ ہے چیزوں پہ وہ تو بہت زیادہ ہے. اور اس میں آپ کو نظر آ گیا ہے سیز فائر میں. میرا خیال ہے اس نے جو امریکن جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جو ان کے سیکیورٹی کے بندے ہیں، انہوں نے کام تو انہوں نے کر لیا تھا کہ ہم آپ کو یہ چیز یہ کام انہوں نے کر لیے تھے. اس کے بعد ٹرمپ جب انفلوئنس کیا تو ڈیفینیٹلی سیز فائر ہوگی. لیکن میں کلیئر ہوں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. نہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے، نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. اور ہمارے جیسے غریب ملکوں کے لیے جنگ بے معنی چیز ہے. ہمیں تو جنگ سے بہت دور رہنا چاہیے، ترقی کی طرف جانا چاہیے. بالکل صحیح. امتیاز الحق صاحب، ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے جب آپ کے اوپر جنگ امپوز کر دی جائے؟ یہ جو حالیہ وارفیئر ہوا ہے اس کے اندر پہل پاکستان نے تو نہیں کی، اور پاکستان کا شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ جی اگر آپ پہل کریں گے، ہمارے اوپر جو ہے وار انفلیکٹ کریں گے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. تو ایسی صورت میں پھر کوئی ملک کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کرے؟ آپ نے ٹھیک کہا. جب بھارت نے یہ تنازع بڑھانے کی کوشش کی اور پاکستان پر جو ہے الزام تراشی کی بغیر کسی تفتیش اور تحقیق کے، تو پاکستان کی قیادت جو ہے اسی وقت الرٹ ہو گئی تھی. اور اس میں اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک نیو نارمز کی پالیسی جو انہوں نے اختیار کی، ڈرانے کی، کہ ہم یہ پاکستان پر اٹیک کریں گے. پاکستان اتنا مضبوط ملک نہیں ہے کہ وہ دفاع کر سکے، اور اس طرح
اس ریجن کے اندر ایک ہیجمنی جو ہے بھارت کی قائم کر دی جائے گی۔ اس کے برعکس پاکستانی قیادت نے جو ہے وہ ریسٹرین تحمل کا مظاہرہ کیا، اور یہ دنیا اس کے لیے حیران تھی کہ 2 دن تک جو تحمل تھا پاکستان کا، در حقیقت دنیا کو میسیج یہ دینا تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، ہاں تا وقت کہ اگر اس پر جنگ نہ تھوپ دی جائے اور نور خان ایئر بیس اور دیگر مقامات پر پرووکیشن اشتعال دلانے کی پاکستان کو کوشش کی گئی، تو پھر نیو نارمز کا جواب ہی یہی تھا۔ اور دنیا نے پھر دیکھ لیا کہ پاکستان کی فضائیہ ہو یا بحری افواج ہوں، تینوں نے جس کمبینیشن کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ ہندوستان کو ایک بڑی طاقت کو اس ریجن کی اور ایشیا کی بڑھتی ہوئی جو ہے دعوے دار ایک ریاست کو ایک شکست دی ہے۔ یہ شکست جو ہے اس کی آواز خود ہندوستان کے اپنے اندر میڈیا سے، اس کی پارلیمنٹ میں ہونے والی تقاریر سے، عوام کے اندر اشتعال سے، اور دنیا کی طرف سے وہ اپریسیشن، وہ تعریف پاکستان کے تحمل اور جنگی صلاحیت پر دنیا کو ایک پاکستان کی طرف سے وہ مثبت پیغام گیا، جس میں ایک نیوکلیئر ریاست نے جس انداز سے تحمل کے ساتھ اس کو جواب دیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ طور صاحب، اس نیریٹو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو کہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ابھی حالیہ وارفیئر ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، کہ یہ چین اور ویسٹرن ٹیکنالوجی کے بیچ میں ایک طرح سے فائٹ تھی کہ کس کی ٹیکنالوجی بہتر ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو جوانوں کا جو جذبہ تھا، ان کا جو پیشن تھا، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، وہ ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی جو ہمت اور ان کی بہادری ہے اس کا کریڈٹ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ ٹھیک بات ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، جو ملک جنگیں لڑتے ہیں یا ویپنز خریدتے ہیں، آخر وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور ملک بھی استعمال کر سکتا تھا، انڈین سولجرز بھی اس کو استعمال کر سکتے تھے۔ آپ کے سولجرز نے بہترین طریقے سے وار کی ہے، مگر آپ کا میڈیا اور کچھ سوسائٹی کے فیکشنز اور کچھ جو انالسٹ بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ چین کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ چین کی ٹیکنالوجی وہ سپیریئر ہے تو اس کی جیت ہوئی ہے، اور بیچ میں سارا جو سولجرز کی ساری کاوش ہے، محنت ہے، اس کو مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیے، جنگ ایک بڑا پیچیدہ سبجیکٹ ہے، پیچیدہ مضمون ہے، اور خاص طور پہ جو چھوٹے ملک ہیں ان کی طرف سے جنگ جو ہے وہ کس طرح لڑی جانی ہے، کون سے ہتھیار آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں، تو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پاکستان کی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ کم ترین وسائل ہیں، کم ترین ملٹری بجٹ ہے، اور کم ترین ملٹری بجٹ کے ساتھ اپنے سے بڑے 5 گنا بڑے ایک ایسے دشمن کو شکست فاش دی ہے جو وسائل میں ہم سے بہت آگے ہے۔ 650 ارب ڈالر فارن کرنسی ریزرو ہے، ہمارا 14 ارب ڈالر ہے، تو 55-60 گنا تو وہ ہم سے کرنسی ریزرو میں آگے ہے، 10 گنا وہ ہم سے فوجی بجٹ میں آگے ہے۔ اس کے باوجود ہتھیاروں کی سلیکشن اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے، یہ ہمارے تمام فوجی سسٹم کی کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنی بھی ستائش کی جائے ہمارے افواج کے ماہرین کی، جنہوں نے یہ سسٹم سلیکٹ کیے کم ترین بجٹ کے ساتھ، اور پھر ان کو ایسا استعمال کیا۔ فوج کی تاریخ میں ہمیشہ ہتھیاروں کی اہمیت بھی رہی ہے، لیکن ہتھیاروں کو استعمال کرنے والے جو فوجی ہیں ان کی مہارت ایک اور پہلو ہے جنگ کے مختلف پہلوؤں کا۔ ایک اور پہلو ان کا جذبہ ہے، جس کو ہم morale کہتے ہیں۔ تو morale پوائنٹ آف ویو سے، سلیکشن آف ویپنز کے پوائنٹ آف ویو سے، اسکل ان دا یوز آف ویپنز کے پوائنٹ آف ویو سے، اینڈ اسٹینڈنگ steadfast in front of heavily outnumbering enemy and heavily outnumbering resources۔ ان کے پاس توپیں بھی ہم سے زیادہ، جہاز بھی ہم سے زیادہ، گولہ بارود بھی ہم سے زیادہ، وسائل بھی ہم سے زیادہ، اور وار سٹیمنا جسے کہتے ہیں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم وار گیمز میں، وہ بھی ہم سے زیادہ، کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ لیکن کیسے وہ پھنسے آ کر ہمارے پنجے میں کہ ان کو زمین چاٹنی پڑی پاکستانی ایئر فورس کے سامنے۔ نہ صرف یہ بلکہ زمین کے اوپر جب وہ
बॉर्डरों के ऊपर लड़ाई थी और एक दूसरे पे गोलाबारी जारी थी, और ये ताक में थे कि किसी तरह हम लिपक पे कब्जा कर लें, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बना दें उसको, किसी और मोर्चे पे कब्जा कर लें, जूड़ा में किसी मोर्चे पे कब्जा कर लें, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। फिर उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर उन्होंने पैसा लगाया वो इजरायली ड्रोन थे, और वो 98% यूजलेस साबित हुए। ज्यादातर गिरा लिए गए, और जो एक दो अपने हदफ पे पहुंचे वो हदफ को नुकसान वो ना पहुंचा सके, जिसको हम मीनिंगफुल लॉस कहते हैं। टोटल हमारे 4 जवान जख्मी हुए, लाहौर वाले वाल्टन पे आगे फटा, और इसके बाद जो पिंडी में सड़कों पे गिर गए, और कोई खास कारकर्दगी ड्रोन्स ना दिखा सके। हाँ, उन्होंने जो मिसाइल मारे उन्होंने औरतों बच्चों को शहीद किया, और पूरी दुनिया में भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए जग हंसाई और शर्मिंदगी का बायस बन गए। ये सब बड़ा अच्छा हुआ, और इसके सिले में कौम ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल भी बना दिया, चीफ को एक्सटेंशन भी दे दी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बात कौम को भी याद दहानी कराना चाहूंगा कि दुश्मन खामोश नहीं रहेगा। आगे जो जिम्मेदारी आने वाली है वो बहुत भारी होगी। दुश्मन पूरी तैयारी के साथ दोबारा हमला करेगा, और जब वो दोबारा हमला करेगा तो आपको इससे ज्यादा मुअस्सर और सख्त जवाब देना होगा, इसलिए कि हम उसके रहमो करम पे नहीं रह सकते कि वो हम इंतजार करते रहे और वो हमला करे। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जी आपका मौक़िफ़ आ गया ब्रिगेडियर साहब। अच्छा मंजर साहब, ये जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया है कि जी वो फिर से हमला करेगा, तो आप क्या सस्पेक्ट करते हैं कि इंडिया फिर से पाकिस्तान के ऊपर वार करेगा? जाहिर है उसने मुंह की खाई है, वो अपने जख्म चाट रहा है, प्लानिंग कर रहा है, अपने आप को रीग्रुप कर रहा है, अपनी पोजीशन को फिर से वो संभाल रहा है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से उसका मौक़िफ़ सामने आ रहा है सालसी के हवाले से, ट्रंप के हवाले से, वो हर एक बात को निगेट कर रहा है कि हमने तो सालसी के लिए जो है वो या सीज़ फायर के लिए ट्रंप को अप्रोच नहीं किया, या ट्रंप की बातों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वो फिर हमला करेगा या कर सकता है वो? कि ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है कि क्या वाकई इंडिया जो है वो हमला करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका कोई स्ट्रेट आंसर तो नहीं दिया जा सकता। मेरा इसे अगर हम एविडेंस पे की बुनियाद पे लिटमस टेस्ट जिसका करें तो ऐसे लगता है कि इंडिया की जो टोटल ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने पूरे सिस्टम को एट स्टेक कर दे विद फाइट जिसमें किसी फरीक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यानी हमने भी कोई 1 इंच भी आगे कब्जा नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। तो एक डिबेट है, एक उनका मीडिया कर रहा है, उनके हक में हमारा जो सिस्टम है जो पाकिस्तान में है वो हमारे हक में कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। दे हैव वेरी वेरी हाई स्टेक्स। और अगर आप रमज़ान शेख साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं एक मैं फ़ौज से मतलब बहुत करीबी ताल्लुक़ है, मैं फ़ौज में रहा भी हूँ। मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं समझना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से। ये 48 में भी कश्मीर का मसला उठा, आपके सामने है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह सबको पता है। 65 में जब 15-20 साल गुजर गए तो पता चला कि पाकिस्तान ने शुरू की थी वो वॉर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें, उस वक्त भी यही बात हो रही थी कश्मीर। उसके बाद 71 का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो बड़ी मुश्किल एक डिबेट हो जाएगी। कारगिल की तरफ आइए, कारगिल के अंदर भी आपके सामने है कि हमने कब्जा कर लिया, फिर हमने डिनाई कर दिया। मुझे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बताया कि किस तरह वो एक्चुअल बताया कि किस तरह वो हमने सीज फायर करवाया। अब इस जंग के अंदर क्या हुआ है, मैं बड़ी अदब और एहतराम से लियाकत साहब से और इम्तियाज साहब से डिसएग्री करता हूँ कि इसकी सच्चाई तो अभी हमारे सामने आई नहीं है। इसके फैक्ट्स क्या हैं वो तो काफी अरसे के बाद आएंगे।
آئیں گے بھی نہیں کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے، لیکن خدارا اس جنگوازم سے نکلیں، اس میں سے نکلیں آپ، اور قوم کو بھی اس سے نکالیں تاکہ ہم کچھ میننگ فل بات کر سکیں۔ آپ کا رمضان شیخ صاحب، آپ کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اب کتنے انڈسٹریل یونٹس لگے ہیں پاکستان میں 30 سال میں، کتنی آپ کی گروتھ ریٹ آپ کا کیا ہے؟ غربت، اب میں خدارا جنگ از دی موسٹ ایکسپینسو تھنگ ان دا ورلڈ۔ میرے ایک دوست نے کیلکولیٹ کیا ہے، ہی از فرام انکم ٹیکس سروسز، اور رمضان صاحب آپ حیران ہو جائیں گے، اٹ از $1 بلین پر ڈے فار انڈینس، اینڈ اٹ از دا سیم، آلموسٹ دا سیم فار پاکستانی۔ تو اب کیا ہم واقعی اتنے پاورفل ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر وہ آ کے بیٹھ جائیں تو ہم برداشت نہیں کریں گے، وی ول فائٹ بیک، ہر قوم کرتی ہے، نتھنگ ان یوزول اباؤٹ اٹ، کرنا چاہیے، لیکن اس کو اس طرح پیش کرنا کہ جی یہ کوئی بہت بڑا ہم نے کام کر لیا، اس پہ مختلف آراء ہو سکتی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ریئل ایشوز کی طرف جانا جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ امتیاز صاحب، یہ وارفیئر کے بعد کچھ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں اور کچھ میں لگتا ہے کہ کسی ملک نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے، خاص طور پہ ڈپلومیسی کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وارفیئر کے دوران انڈیا کے ساتھ کوئی ملک کھڑا نہیں تھا، جبکہ پاکستان کا کافی ملکوں نے ساتھ دیا، اور کچھ نے ببانگ دوہل جو ہے وہ پاکستان کی مدد کا اعادہ کیا۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ انڈیا نے جو ہے اپنے ملک کے اندر ایک ٹیم بنا دی ہے جس کو کانگریس کے ششی تھروٹ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور باقی اس کے اندر کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ اویس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو کہ مسلم پولیٹیشین ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے جس کو بلاول بھٹو لیڈ کریں گے، اور ابھی باقی لوگ کون ہوں گے اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف، ظاہر ہے کہ جب پورے ملکوں کے اندر جائے گا تو ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کو وہ جس طرح سے کہتا ہے کہ جی پاکستان ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے یا سپانسر کرتا ہے، ہمیں بھی اس کے مقابلے میں اس سے بہتر اسٹریٹجی لے کے آنی ہے، دنیا کو کنونس کرنا ہے۔ خاص طور پہ انڈیا کا جو رول پاکستان کے اندر ہے، وہ افغانستان کے ذریعے خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا ہے، اور وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز اس سے پہلے انڈیا کا نام نہیں لیتے تھے کہ جی اس طرح کی کارروائیوں کے اندر وہ ملوث ہے۔ اب وارفیئر کے بعد پاکستان کے پولیٹیشنز نے یہ کہنا شروع کیا ہے، تو اس سفارتی سطح کے اوپر یہ جو اب نئی ایک طرح سے دوڑ، ایک طرح سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے ویو کرتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو انڈین ایجنڈا ہو سکتا ہے، پروپیگنڈا ہو سکتا ہے پاکستان کو ٹیررزم کے حوالے سے ایکسپلائٹ کرنے کا، اسے ہم کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر پاکستان کو اکیلا تنہا کر دیا جائے، لیکن موجودہ تنازع، موجودہ جنگ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ مالدیپ، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، اس کے ہمسایہ ممالک بھی اس کی پالیسیز کے خلاف تھے اور ہیں بھی۔ اس کے نتیجے میں جو ہے بہت ساری حمایت جو ہے، سفارتی بھی، سیاسی بھی، اخلاقی حمایت جو ہے وہ خود ریجن سے پاکستان کو ملی اور انڈیا کے خلاف۔ اور یہ اندازہ کیا، ہندوستان کو اندازہ ہو گیا کہ الٹ بات ہو رہی ہے، اس کے برعکس بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے تنہا کرنے کا جو پالیسی تھی الٹی، خود انڈیا جو ہے وہ تنہا ہو گیا اس سارے جنگی عمل کے اندر، اس تنازع کے اندر۔ اور ہاں، یہ درست بات ہے کہ ہم نے سفارتی سطح پر پہل قدمی نہیں کی، لیکن اگر پہل قدمی ہندوستان نے کی ہے تو وہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر تنہا رہ جانے کو ختم کرنے کے لیے، تنہائی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے برعکس عمومی اور مجموعی طور پر جو پاکستان کا ایک عالمی سطح پر امیج بنا ہے، اس کا ایک تصور قائم ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو سفارتی وفود ہیں وہ جائیں، اور وہ اب بہتر طریقے سے جو ہے ان کی بات سنی جائے گی، اور اس میں وہ سفارتی ٹیم میں، وفد میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو دنیا میں ایک بہتر طریقے سے سمجھا، سنا بھی، دیکھا بھی جاتا ہے،
اور وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ بات کر سکیں گے. تو یہ سفارتی تنہائی انڈیا کی ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو سٹیپس لیے ہیں وہاں کے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے, اویسی صاحب کو بھی اور دوسرے لوگوں کو, تو اس کی کمزوری سفارتی سطح پر اس کی اپنی کمزوری نظر آتی ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ جو طالبان ہیں یہ تو اب انڈیا کو پیارے ہو گئے. میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہ رہا پاکستان کا طالبان کے ساتھ جو رویہ رہا یا دونوں کا یعنی تال میل کس طرح سے تھا تاریخ کے اندر. ہم نے ان سے کیا حاصل کیا اور ہم ابھی ان سے کتنے خوش ہیں, کتنے بے چین ہیں. کیا لگتا ہے کہ اب وہ انڈیا کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں, تو کیا انڈیا کو بھی اسی طرح سے ان کو جو سمر آور ہوگا جس طرح سے پاکستان ہوا, ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے؟ دیکھیے اس سارے معاملے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا اس وقت تصویراتی توازن جو ہے اس کے اندر تغیر اور رد و بدل کے فیز سے گزر رہی ہے. ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر یکے بعد دیگرے مسلمان ملکوں کو تباہ کر دیا گیا اور وہ فوج کشی سے تباہ کیا گیا. عراق ہے, شام ہے, لیبیا ہے, یمن ہے, بیروت ہے, لبنان کہہ لیں, تو ان سارے ملکوں کے اوپر فوج کشی کی گئی. اور ابھی خطرہ مسلمانوں کو یہ بھی ہے کہ باقی جو ممالک بچتے ہیں وہ بھی اس ممکنہ فوج کشی کی زد میں. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, بھارت نے ابھی تک ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم کو کنڈیم کرنے میں کبھی پہل نہیں دکھائی. جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اوپر ان کا پورا میڈیا دہشت گردوں کی سپورٹ میں لگا رہا, اور ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور ایک اسپوکس مین بنا ہوا ہے پرائیویٹ میڈیا کا غوراب آریہ, وہ کھلے عام کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں فلانے کا سر لا دو, ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے, آپ فلانی جگہ حملہ کرو. آپ پھر وہ ریشل ٹیررزم کے اوپر آتے ہیں. تو اس میں ہماری فورن ڈپارٹمنٹ جو وزارت ہے, وزارت خارجہ, اس کو چاہیے کہ اس قسم کے کیریکٹرز جو ہیں ان کو اقوام متحدہ کے تحت دہشت گرد ڈکلیئر کرایا جائے, اور بھارتی حکومت کے تمام وہ افراد جو اس قسم کی باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اپروو کرتے ہیں, جیسے ان کے وزارت اطلاعات ہے, تو وہ اس میڈیا کے اندر اس قسم کی باتوں کو ٹالریٹ کر رہے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا. حالانکہ یہ کھلے عام دہشت گردی, لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں اور دنیا خاموش ہے. اور ہم نے کسی بڑے فارم کے اوپر اس چیز کو نہیں اٹھایا. ہمیں انٹرپول سے بھی رابطہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو ان کے سروں پہ انعام رکھنا چاہیے. دوسری بات کہ جو اس وقت امن کی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, سب کو امن چاہیے, پاکستان کو بھی امن چاہیے, کوئی جنگ کا شوق نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم پر مسلط کرنی ہے جنگ کسی نے, اور وہ بضد ہے کہ اگر کھلی جنگ نہیں مسلط کر سکتا تو ٹیررزم کے تھرو مسلط کریں گے اور پاکستان کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے. اور خود ان کا رویہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہوا تو ہم ہتھیار لے کے چڑھ دوڑیں گے پاکستان کے اوپر. تو پھر اگر ہمارے ہاں واقعہ ہو تو ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ ہم بھی وہاں پر میزائل 6-7 فائر کر دیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کا موقف آ گیا. منظر صاحب, اب اور زیادہ سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے سیز فائر کے بعد. ظاہر ہے مذاکرات کی طرف جائیں گے. جب مذاکرات کی میز سجے گی تو اس کے اوپر کشمیر کا ذکر ہوگا, اور اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کا ذکر آئے گا, دہشت گردی کا ذکر آئے گا. تو کتنا اہم ہوگا کہ یہاں پاکستان بہت اچھے طریقے سے اپنے پتے کھیلے. اور سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اگر وہ معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر پاکستان کو پانی ملنا چاہیے 3 دریاؤں کا, اور اگر معاہدہ ہی نہیں ہے تو پھر 6 دریاؤں کا بھی پانی ملنا چاہیے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے, آپ نے انتہائی اہم کوشچن کیا ہے. یہ انفیکٹ آپ کا کرکس ہے آج کی ڈسکشن کا. انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے نا جی, یہ چیٹم ہاؤس لندن میں جو ان کے ماہرین تھے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا پاکستان اور انڈیا کو تھرو آن دی انسٹرکشنز آف ورلڈ بینک. بائی لیٹرل ہے. ورلڈ بینک ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گارنٹر ہے, ورلڈ بینک نے کہا گارنٹر بالکل نہیں ہے, وی آر فیسیلیٹیٹرز. یہ وہ ایکلیز ہیل ہے
جس پہ انڈیا کم از کم 20-25 سال سے کام کر رہا ہے، اور ہمارا جو انڈس واٹر بیسن کا جو بھی تھا پریزیڈنٹ یا جو بھی واٹ ایور ہی واز، کمشنر انڈس بیسن واٹر ٹریٹی، ہمیں یہ بتایا گیا تھرو پریس کہ وہ انڈین پے رول پہ تھا اور وہ شفٹ ہو گیا پاکستان سے، وہ چلا گیا پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس پہ ہمیں پولیٹیشنز نہیں چاہیے، ہمیں اسٹیٹسمین چاہیے، وہ بندے جو اپنے سے بڑی چیز، ایک جینوئن چیز جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنے کی ایبلٹی اور کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ انتہائی مشکل ہے انڈینز کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا، میں اس پروسیس میں رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از این ایکسٹریملی کمپلیکس ہے۔ میں معذرت سے عرض کرتا ہوں رمضان صاحب، نتھنگ پرسنل، لیکن مجھے اس قد کے لوگ نظر نہیں آتے دونوں طرف جو سینٹی کے ساتھ بیٹھ کے بائیلیٹرلی ایز پر سملر ایگریمنٹ آپ آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل آرام سے پریس سے دور ہو کے حل کریں۔ لا محالہ امریکنز چاہیں گے کہ ان کی آسپائسز میں ہوں، ان کی ناک کے نیچے ہوں یہ مذاکرات۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی، یہ ہمارے لیے مشکلات کا پہاڑ ایک کھڑا کر دے۔ ٹھیک، اچھا، اور اس کا ہمارے پاس فوری جواب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، ہم نے ڈیمز تو بنائے نہیں ہیں، اور میں وابدہ میں بھی رہا ہوں، مجھے اتنی بدر صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے۔ جی آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tv today.com۔ دیکھنے کے ایک بار پھر بے حد شکریہ۔